वालेकुम, मैं हूं निम्रा शेख। आप देख रहे हैं लोग क्या कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे आरफा करीम, पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, जिन्होंने अपनी जहानत से दुनिया को हैरान कर दिया। मगर इस गैर मामूली बच्ची के पीछे एक अजीम माँ बाप का किरदार था, समीना अमजद रंधवा। आरफा के ख्वाबों को पूरा करने के लिए रहनुमाई, मेहनत और कुर्बानी दी। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ जा रहा है। मिस आरफा करीम साहिबा जो हैं, ये बहुत अच्छी ज़हीन स्टूडेंट रहीं और 9 साल की उम्र में ये दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। आरफा को अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में ये बिल गेट्स से मिली और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस कम उम्री में जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने इनको सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड 2005 के लिए मुंतखब किया है। आरफा, पाकिस्तान आपको सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम तो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, मुझे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे ही हम इंटरेस्ट हुए, यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, काफ़ी स्टूडेंट बैठे हैं, थोड़ा व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे आप जिस जगह बैठे हैं इसको नेस्टैप कहते हैं, NASTP, एयरफोर्स वालों ने ये बनाया है। और यहाँ पे जो आपको ये बच्चे बैठे पढ़ते नज़र आ रहे हैं, सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं। और ये आरफा करीम फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा एक हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें हम बच्चों को रेडी फॉर द मार्केट बनाते हैं कि बच्चे डिग्रीज़ तो ले लेते हैं लेकिन बच्चों को वो स्किल्स नहीं आती जो कि सॉफ्ट स्किल कहलाती हैं, कि बात कैसे करनी है, फॉर्मली ड्रेसअप कैसे होना है, ईमेल्स कैसे लिखनी है, और ये इस एनवायरनमेंट में काम कैसे करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे जाना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ढेर सारी चीज़ें हैं हम वो सिखाते हैं। और ये आरफा करीम फाउंडेशन का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होके आते हैं। और ये जो बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, इसके बाद इनकी टेक क्लास होगी, एक सॉफ्ट स्किल की क्लास होती है और फिर उसके बाद टेक्निकल स्किल को जो है वो पढ़ाया जाता है बच्चों को। अच्छा, इसका ये मतलब कि यहाँ पे अगर कोई अननोन पर्सन आपके पास आता है, कुछ होते हैं स्टूडेंट रेफरेंस से भी आ जाते हैं, कुछ आपके जानने वाले होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं पता, मतलब आपके उनको इस तरह की स्किल्स सिखाते हैं कि वो आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे रेफरेंस वाले लोग भी बहुत सारे आते हैं और वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते, लेकिन हम कभी भी मेंशन नहीं करते क्योंकि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल होता है। वो उनको आरफा करीम फाउंडेशन खुद ही अफोर्ड कर लेती है और वो इस तरह बैठ के, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप के प्रोग्राम हैं, लेकिन अगर कभी ये जिस जगह बैठे हैं, ये एक्टी कहलाती है, आरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर। अच्छा, ये आरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर में आपको मैंने इसलिए बुलाया था कि आपको बता सकूँ कि आरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर जो कमाता है वो हर बच्चे की फ़ीस में से परसेंटेज जाती है आरफा करीम फाउंडेशन को। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है और यहाँ पे इस वजह से मैंने आपको बुलाया था कि इन बच्चों को ये एहसास रहे कि ज़िंदगी में हमने सिर्फ गेन नहीं करना, हमने देना भी है, हमने सदका जारिया करना है। और हम इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मैं खुद जाके उनको मोटिवेट करती हूँ कि बेटा आपने जो सीखा है आप अपने 2-4 और बच्चों को सिखाएं। आप तो सीख रहे हैं, लेकिन वो क्या, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, किसी को हेल्प चाहिए, आपके जो घर में मदद करने वाले लोग आते हैं उनके बच्चे होते हैं, आपके नेबरहुड में बच्चे होते हैं, गली मोहल्ले में होते हैं, जो हर एक कोई तो रसाई नहीं होती ना इन जगहों पे, तो जिनकी नहीं है उनको ये बच्चे सीख के जाएं, आरफा करीम फाउंडेशन के एम्बेसडर बने और जाके ये सिखाते हैं बच्चों को। इनको हम ग्रूम ही ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आरफा के बारे में हमें बताएं कि जब आरफा के ज़हन में टेक्नोलॉजी का आइडिया आया, तब आपने उसकी किस तरह हौसला अफजाई की, आपका वहाँ पे क्या किरदार था? देखिए, बच्चे की जो ख्वाब होता है ना, जब बच्चा, हम अक्सर एज़ माँ बाप गलती कर जाते हैं कि जो बच्चों को बचपन में अगर उन्होंने कोई बात कही है कि मैंने ये करना है, तो हम सारे हंसते हैं कि तुम तो अभी छोटे हो या छोटी हो, क्या कर लोगे, अच्छा बड़ी होगी तो देख लेंगे, अच्छा कर लेते हैं, मतलब उसको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। यहाँ पे गलती हो जाती है जब बच्चा कोई सीरियस लेवल की ऐसी बात कर रहा है जो आपको शायद अनोखी भी लगे, हट के लगे। असल बात तो यही है
کہ غیر معمولی باتیں ہی غیر معمولی تبدیلی لاتی ہیں. اور ایسے بڑوں اور بچوں کے لیے ایک ہی میسج ہے کیا؟ یہ بڑوں کے لیے بھی کام آ سکتا ہے, لیڈرز کے لیے بھی کام آ سکتا ہے, سب کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. یہ ہے کہ if you want to do something big in your life, you must remember that shyness is only in the mind. If you think shy, you act shy. But if you think confident, you act confident. Therefore, never let shyness conquer your mind. یہ پولیٹیکل لیڈرز کے بھی کام آ سکتا ہے. وہ کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ جس طرح اچھا چلیں ہم نے فیصل آباد کو ایک بہت ہی کراچی جیسا سٹی بنانا ہے, سوچ لیں گے, سوچ اسے رکھ دیں گے, ویسے ہی رکھ دیں گے, کریں گے نہیں آگے. آپ کو اگر آپ نے کوئی چیز پکڑ لی ہے تو اس کو بیچ میں نہیں چھوڑ دینا. اس طرح سے نہیں کرنا کہ بھئی اگر آپ نے ایک بک ریڈنگ کرنے کے لیے شروع کی ہوئی ہے, بک کو آدھے درمیان میں چھوڑ کے تو کسی اور طرف لگ پڑا. ایک کتاب شروع کی ہے تو اسے ختم کر کے تھاٹ ذہن میں آئی ہے تو اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے, مکمل کرنا. ہاں, ایک تھاٹ آپ کے ذہن میں آئی ہے اس کو کبھی اپنے اندر نہ رکھیں, اس کو ڈسکس کرنی چاہیے. جس کے مرضی اندر تھاٹ آئے اس کو ڈسکس کرنی چاہیے. میرے اندر ایک دفعہ تھاٹ آئی تھی, میں نے اپنے بابا سے بات کی تھی کہ بابا آئی وانٹ ٹو میک سم اسکولز ان مائی ولیج جس میں بچوں کو فری ایجوکیشن دی جائے. جو پور بچے ہیں جن سے فیس افورڈ نہیں ہو سکتی, اور اس کے اندر کوالٹی ٹیچرز ہوں گے, اور کمپیوٹرز بھی پڑھایا جائے گا, سب کچھ پڑھایا جائے گا ان کو. عام وہ جس طرح یہ شہروں کے اسکول ہوتے ہیں اس سے کام نہیں ہوگا. پھر اس تھاٹ کا کیا بنا؟ اس تھاٹ کا ہے ابھی میں نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے. میں نے یہ جس طرح MKRF فاؤنڈیشن, مائکروسافٹ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن, انہوں نے CTLC بنانا شروع کیا ہے. یہ انہوں نے کراچی میں ابھی تک ایک سینٹر بنایا ہے. یہ اس طرح سے بنا رہے ہیں. تو میں اسکولز بنا رہے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلا اسکول جو یہ بنا رہے ہیں وہ میرے گاؤں میں کھلے. اور آپ کے گاؤں کا نام کیا؟ چار چک رام دیوالی. اٹس آن سرگودھا روڈ, فیصل آباد. عرفہ, we are proud of you. It was a pleasure talking to you, meeting you. اور ایسے بچے جو چھوٹی ایج میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہوتا ہے اور اتنا ان کو نوازا ہوتا ہے, وہ ملک کی تقدیر ایسے ہی لوگ بدلتے ہیں. جیسے عرفہ کریم تھی, اس نے سوچا بینگ ماں باپ, ایک تو یہ طریقہ تھا ہمارے پاس, ہم کہتے اچھا بیٹا ٹھیک ہے تم چھوٹی ہو, بڑی ہوگی تو تمہیں ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, اور پھر بات بھول جاتے اور وہ اپنی پڑھائی میں لگ جاتی. تو وہ بات نہیں رہتی. پھر جب اس نے کہا ہم اس کا سپورٹ سسٹم بنے, ہم نے اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کی, ہم اس کو وہاں تک لے کے گئے جہاں ٹیکنیکلی لوگ اس کو سکھا سکیں. حالانکہ اس کی کلاس فیلوز ہی ایسے ہی بڑے بڑے بچے تھے جو یہ آپ بیٹھے دیکھ رہی ہیں نا, اتنے بڑے بچے تھے. ان میں آپ کو ایک بچی بھی نظر آئے گی. تو عرفہ تو بہت چھوٹی تھی, یہ بچی تو بڑی ہے. عرفہ اس سے بھی چھوٹی تھی, عرفہ تو 8-9 سال کی بچی تھی. تو وہ وہاں پہ بیٹھتی تھی, اور اسی طریقے سے ایسے ہی بچے بیٹھے ہوتے تھے سارے بڑے بڑے گریجویٹ کر کے آئے ہوئے, گریجویشن کے بعد یا کر رہے تھے یا کر کے آئے تھے. تو وہ ہنستے بھی تھے, اور اکثر وہ کہتے تھے کہ سر عرفہ کو ہماری کلاس میں نہ بٹھایا کریں. تو وہ کہتے تھے کیوں؟ کہتے تھے یہ سارے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, ہمیں آتے نہیں ہیں. کیونکہ وہ انٹرسٹ لیتی تھیں, اور اس کو ایک لگن تھی, پیشن تھا, اس کا جذبہ تھا, اور اللہ نے اس سے کام لینا تھا. تو وہ بہت سیریس تھی اس چیز کو لے کے, سیکھنے کی, مطلب بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی ہمیشہ. ماشاءاللہ. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ انسان کی محنت اور لگن زندگی میں رنگ لے آتی ہے. اچھا, عرفہ کے لائف سٹائل میں کے بارے میں بتائیں. اتنی کم ایج میں بچے بہت کچھ سوچتے ہیں, کھیلنے کی عمر ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. کس طرح وہ لائف سٹائل اپنا جیتی تھی, کیا اچھا لگتا تھا, کیا کرتی تھی؟ عرفہ اپنی زندگی میں ایک سادہ بچی تھی, اور ہر چیز کو انجوائے کرنے والی تھیں. اس کی دوست بھی آتی تھی گھر پہ, اور گڑیوں سے بھی کھیلتی تھیں, جھولے بھی جھولتی تھیں, سڑک پہ میرے ساتھ جا کے گول گپے بھی کھاتی تھیں. اور میوزک میں بڑا انٹرسٹ تھا اس کو, بہت ساری نعتیں پڑھتی تھی, کمپٹیشن میں جیت کے آتی تھی ماشاءاللہ. مشاعروں میں جاتی تھی, اس کی قرت بہت اچھی تھی, اس کو بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھیں, ہر چیز میں تھی. وہ ڈبیٹر تھی, اس سے جہاز اڑایا, اور اتنی بڑی اچیومنٹس جو ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نا چن لیتا ہے کچھ لوگوں کو, اچھے لوگوں کو چن لیتا ہے وہ بالکل, اور اللہ نے چنا اس کو, اور وہ بہت سارے لوگوں کی زندگی اس نے بدلی ہے اور بدل رہی ہے. آنے والی یوتھ کے لیے بھی وہی موٹیویٹ کرتی ہے ان کو, اور وہ ان کو یہ احساس دلاتی ہے
کہ اس کی تصویر پہ اگر نظر پڑے آپ کی تو وہ دیکھیں کتنی بڑی پکچر عرفہ کی لگی ہوئی ہے. تو اگر اس پہ دیکھیں تو وہ اسمائل کر رہی ہے, خوش ہو رہی ہے کہ اس کا مشن جاری و ساری ہے. اچھا, ہماری جو نئی یوتھ ہے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ایز اے مدر, کہ ان کو ان کی تربیت میں کیا کوئی کمی آپ کو بھی نظر آتی ہوگی آج کل کی یوتھ میں, تو وہ ایک میسیج جو ایک پیرنٹس کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پیرنٹنگ بڑی آج کل بڑی چیلنجنگ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر جو سب سے بڑا گیپ میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے. دل کی بات نہیں کرتے بچے آپ سے, شاید ڈرتے ہیں, شاید آپ نے کبھی ان کو اتنا قریب ہی نہیں کیا. گیپ ہے ایک, اور یہ گیپ پورا ہونا چاہیے. جب تک یہ فل نہیں ہوگا, جب تک بچوں کے ساتھ آپ مل کے ان کی دل کی بات جانیں گے نہیں کہ ہمارا بچہ سوچ کیا رہا ہے, تب تک آپ انہیں گائیڈ نہیں کر سکیں گے. بہت سارے پیرنٹس جو اپنی سختی کی وجہ سے ان کو قریب نہیں آنے دیتے, تو ان کی دل کی باتیں ان کے دل میں ہی رہ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹنگ کے لیے آپ ان کے دوست بنیں, ان کو ہمت دیں, ان کا سپورٹ سسٹم بنیں, اور ان کو یہ یقین دلائیں, ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ جو وہ چاہتے ہیں, جو انہوں نے سوچا ہے, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں ایز ماں باپ, اور وہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے سیریس بھی ہوں, اور ان کے فیوچر اور ان کی تربیت نہ بھولیں, کیونکہ ڈگری کر لینا کافی نہیں ہے. ان کی تربیت کے لیے جو گڈنس, کائنڈنس, اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے. ان کو ہیلپ فل ہونا سکھائیں, ان کو ایمپتھی سکھائیں کہ دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں, اور پاکستان کے بارے میں سوچنا سکھائیں کہ ہمیں جب مل جائے تو ہم نے واپس کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. تو ان لائنز پہ تربیت کریں گے تو ماشاءاللہ انوائرمنٹ گھر میں خود بنانا ہوتا ہے. یہ اٹس اپ ٹو ماں باپ کہ جیسا وہ کل کو بچہ دیکھنا چاہیں گے وہ خود کرنا شروع کر دیں, تو بچے ویسے ہی بن جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور آپ کی آڈینس بھی وہ باتیں سنیں. اور میرا تو کام یہ ہے کہ عرفہ کا پیغام دنیا کے بچوں کے, پاکستان کی نکڑ نکڑ تک, کونے کونے تک پہنچے, اور بچے موٹیویٹ ہوں, اور وہ بچیاں جو سمجھتی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, انہیں پتہ رہے کہ عرفہ ایک عام گھرانے کی بچی تھی, عام طریقے سے رہی, سادہ زندگی تھی, نارمل سکولنگ تھی. اگر وہ 2003-4 میں کچھ کر سکتی ہے, دنیا فتح کر سکتی ہے, تو آج کا بچہ جس کو اتنی اپرچونیٹیز ہیں, سوشل میڈیا ہے, سیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, اویئرنیس ہے, گائیڈ لائنس ہیں, اگر وہ ایکسکیوز لیں کہ ہم کیسے کریں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں, تو میں یہ نہیں مانتی. سب کچھ ہے, ہمت, جذبہ, پیشن, جوش ہوگا تو دنیا فتح کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو محنت کرنی چاہیے, ہارڈ ورک کا پھل ضرور ملتا ہے, کرنی چاہیے, لیکن اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. تو وہ اچھا, میرا آپ سے نیکسٹ یہ کوسچن ہے کہ ایز اے مدر آپ جو عارفہ کا خواب تھا اس کو پورا کرنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں, خواب ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ عرفہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی اپنے خوابوں کی شکل میں, اور انسپریشن کی شکل میں, جو اس نے ہزاروں زندگیاں بدلی اور بدلے گی انشاءاللہ. عرفہ کا مشن اور خواب یہی تھا کہ پاکستان میں ڈیجیکن ویلی بنانی ہے, پاکستان کے بچے کو ڈیجیٹل سکل سکھانی ہے. اب ہم ماشاءاللہ سکلز بھی سکھا رہے ہیں, اور ڈیجیکن ویلی کی طرف کو ہی چھوٹے چھوٹے قدم ہیں ہمارے. عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے بڑے سارے انیشیٹو ہے, جس میں ایک خود مختار انیشیٹو ہے, جس میں ہم لڑکیوں کو اور خواتین کو ایک سکل دیتے ہیں, اور وہ سیکھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہیں, ان کو انیبل کر دیتے ہیں کہ وہ کمانا شروع ہو جائیں. اور اس طرح نہ صرف پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے, بلکہ ان کا اپنا گھر خوشحال ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ پوری ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. کیونکہ آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ ایک کمائے اور 5-7 لوگ کھائیں, تو اس لیے ہر ایک کو کمانا چاہیے. اور دوسرا ایک جو ابھی آپ نے دیکھا وہ عرفہ کریم فیلوشپ پروگرام ہے, جس کے اندر ہم یہ بچوں کو ریڈی ٹو مارکیٹ بنا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈیجیٹل ایمرجنسی کا پروگرام چلایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کے پاس جو لیپ ٹاپ اور گیجٹس ہوتے ہیں, جو کہ چینج کرنا چاہتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں, یا ان کو ضرورت نہیں رہتی اس کی, تنگ آ جاتے ہیں اسے, تو ہم ان کو کہتے تھے کہ وہ ڈونیٹ کریں ان بچوں کو جن کے پاس وہ نہیں ہیں. ان کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوگی. وہ لیپ ٹاپ ہوں, وہ کوئی گیم ہو, وہ کوئی موبائل پرانے ہوں, ایٹ لیسٹ وہ اسکل بچہ اس کو یوز کر کے بھی سیکھ سکیں. تو یہ بھی سلسلہ ہم نے چلایا تھا. پھر اس کے علاوہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے ہی پلیٹ فارم سے ہم یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, یہ اسپانسر, یہ جو ہمارے ایمبیسڈر بنتے ہیں, ان کو بناتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے عرفہ کا میسج لے کے جانا ہے, اور سب کو بتانا. ہاں, انٹرنشپ ان کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ سیکھیں آ کے یہاں پہ کیسے آرگنائزیشن کام کرتی ہے,
پھر والنٹیئر کرتے ہیں بچے اپنے آپ پورے پلان پورے سال کا کیلنڈر بنا ہوتا ہے جس کے اندر پروگرام چلتا رہتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی کامیابی کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے ایک کہ اس کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. عرفہ کریم فاؤنڈیشن سیلف سسٹینیبل ہے. پہلے 10-12 سال محض ماں باپ ہم نے خود چلایا اور اس کے بعد ابھی یہ عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر بنایا. تو کسی طرف سے کوئی بالکل بھی فنڈ اس میں نہیں ہے. یہ ہم خود ہی ہم نے یہی سوچا کہ جیسے شوکت خانم ہے نا خود کمائے خود لگائے, وہی ماڈل ہے یہ بھی کہ اس میں یہ کما کے اور فاؤنڈیشن پہ لگاتا ہے کہ فاؤنڈیشن کے لیے جتنے بھی پروگرام انیشیٹو لیے جاتے ہیں اور اس میں ہم اور بھی بہت سارے ہم نے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں جس میں مختلف پروگرام آپ دیکھتی جائیں گی تو آپ کو نظر آتے جائیں گے. پورے سال کا کیلنڈر بنا ہوتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ اگر جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو کبھی بھی ایک جب تک آپ ان کو عورتوں کو اور بچیوں کو کمانے کے لیے ایک سکل نہیں سکھا دیتے تو امپاورمنٹ نہیں آئے گی اور خوشحالی نہیں آئے گی. اچھا عرفہ کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کے ذہن میں ابھی بھی زندہ رہے گا؟ بہت مس کرتی ہوں اس لمحے. یادگار لمحے کوئی ایک تو ہے نہیں ہے, انتہا بہت سارے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تکلیف کے لمحے زیادہ ہوتے ہیں شاید, کیونکہ آپ جب دیکھتے ہو کہ آپ نے 3 بچوں کو تیار کرنا ہو تو پھر 2 کو کرنا پڑ جائے, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کھانے کی پلیٹیں, پھر اس کے بعد بستر, کمرہ, ایک چیز. لیکن عرفہ میرے دل میں رہتی ہے اور میری روح میں ہے. اور جو کام ہے میں وہی سوچ کے اور سمجھ کے کرتی ہوں کہ وہ ہوتی تو بہت بہترین کرتی, لیکن چلو مجھ سے جتنا بھی ہو سکے میں وہ کروں اور کنٹریبیوٹ کروں, اس کا خواب تھا. اور اب تو ویسے بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے پاس 2 آپشن تھی نا اس کے جانے کے بعد کہ یا تو پھر روتے دھوتے رہتے چپ کر کے بیٹھ جاتے, اس کا مشن ختم ہو جاتا, یا پھر ایک دفعہ ہمت کرتے اس دکھ کو اپنی انرجی بناتے اور چل پڑتے. ہم نے دوسری آپشن اڈاپٹ کی کہ ہم نے ہمت کی, ہم نے روک نہیں لگایا. دوسرے بچے تھے, ان کی زندگی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. میری ماں نے مجھے یہ بات کہی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا کیا صرف تم عرفہ کی ماں ہو, ان بچوں کی نہیں ہو؟ میں نے کہا ہوں امی جی. تو کہتی ہیں ان کا بھی تو اتنا ہی حق ہے نا آپ پہ. تو پھر میں نے اپنے آپ کو باہمت کیا. میں نے کہا نہیں, واقعی بات سچ ہے امی کی کہ بچوں کو وہ کل کو کیا یاد کریں گے کہ ہماری اماں روتے دھوتے دنیا سے چلی گئی, ہمیں کیا دیا. ان کی بھی یادیں اسی طرح بننے کا حق ہے اور ان کی پرسنالٹی کو ہم ڈیمیج نہیں کر سکتے ہر وقت ایک افسردہ ماحول رکھ کے. نارمل صحت مند بچے اگر وہ بنانے ہیں تو اچھا ہے نا کہ عرفہ کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے, اس کے مشن کو سیلیبریٹ کیا جائے, اس کے لیے ایفرٹ کی جائے. چلے تو جانا ہے سب نے اس دنیا سے, لیکن وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو اس میں کوششیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مایوس نہ ہونے دیں اور ہم باہمت رہیں اور پاکستان اور اپنی سوسائٹی کی طرف جو ہم نے سوچا تھا عرفہ نے, ہم اس کو پورا کر پائیں, اس کو جا کے بتا پائیں کہ یہ دیکھو ہم یہ تمہارا مشن پورا کر کے آئے ہیں. بہت اچھا. میں چل رہا لیکن میں اس کو اپنا ریکارڈ توڑنے نہیں دوں گا. توڑنے نہیں دوں گا. یعنی درخت پہ چڑھنا نہیں سکھائے گی بلی. نہیں, درخت پہ چڑھنا تو سکھاؤں گی, ضرور سکھاؤں گی, لیکن یہ ہوگا کہ میرا اور میرے بھائیوں کا ایک ریکارڈ بنے گا, وہ کوئی توڑ کے نہیں دکھا سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو اپنا تعارف کروا دیں. اب میرا نام امجد کریم ہے, لیکن آپ جس حوالے سے ہیں وہ میں عرفہ کریم کا والد ہوں, یہ میرا تعارف ہے. یہی سب سے بڑا آپ کا تعارف ہے. اچھا سر, مجھے پہلا کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ عرفہ کے حوالے سے جس طرح کا انوائرمنٹ تھا, پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ نے کس طرح عرفہ کو اس فیلڈ کی طرف لے کے اور ایک کامیاب, جس طرح آپ کی وائف آپ دونوں پیرنٹس ایز لے کے چلے, تو کیا بتانا چاہیں گے کہ آج عرفہ کا ایک نام ہے دنیا میں؟ آپ نے یہ جو سوال پوچھا اس کے اندر ایک پوری کہانی ہے, چیپٹر ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی کہ میں اپنے والد صاحب کا سب سے چھوٹا اور اکلوتا بیٹا تھا, زمیندار دیہاتی بیک گراؤنڈ سے, لیکن میرے والد صاحب ویژنری تھے اور ان کا ویژن یا کامیابی کا جو پیمانہ تھا وہ مٹیریلسٹک دنیا میں نہیں تھا یا وہ مٹیریل سے جڑا ہوا نہیں تھا, وہ آپ کی جو شعوری گروتھ ہے یا جو آپ ذہنی طور پہ گرو کرتے ہیں وہ اس پہ دیکھتے تھے. تو اسی چیز کے متعلق جب میری شادی ہوئی
تو میری بیگم صاحبہ کا جو ایک پہلے سلیکشن جو والد صاحب نے کیا کہ جی میری بیوی کے لیے جو ان کی دعا تھی یا ان کی خواہش تھی وہ بیسیکلی اس کی یہی تھی کہ جو نسل آگے آئے اس کا دار و مدار سارا اس آنے والی بیٹی پہ ہوگا یا وہ بہو پہ ہوگا. تو وہ نیچرلی بیگم میری قسمت اور وہ یہ جو ساری لیگیسی ہے اس میں جو کردار ہے وہ بیگم صاحب کا. اور وہ پھر جب یہ مجھے ملی ان کی 22-23 سال ایج تھی تو پھر سب سے پہلے میں نے انہیں امپاور کیا, انہیں گروم کیا, ان کو انڈیپینڈنس دی, انہوں نے کاشتکاری کروائی, یہ گاؤں میں انڈیپینڈنٹ ذمہ دارہ کرواتی رہی. تو وہ جو جتنے بھی وہ سارے کام انہوں نے کیے انڈیپینڈنٹلی, کیونکہ میں فوج میں نوکری کرتا تھا, تو انہوں نے فوج میں کے ساتھ جو سیکھنے والی چیزیں تھیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو فوج کی ایک بیگمات کو ایک 5 سٹار لائف ہوتی ہے, کلب اور لیڈیز کلب اور تمبولا اور موج, وہ انہوں نے نہیں کی, اور انہوں نے اپنا وہ ایک آرگینک لائف سٹائل جو تھا وہ گزارا, اور اس میں خود بھی تربیت, اور اسی وجہ سے بچوں کی بھی وہ جو پہلے 4-5 سال 6 سال تھے وہ ایک وہی دیہات اور بیک گراؤنڈ اور جو کہ ریکوائرڈ ہے ہیومن گروتھ کے لیے, وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. تو میرا ویژن ضرور تھا, میری خواہش ضرور تھی, میں ایک میکرو لیول پہ براڈ لیول پہ بات ضرور, لیکن اس کی مائکرو مینجمنٹ, اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن, اس کو اپنے ہڈوں سے گزار کے اس کے اوپر عمل کرنا, وہ سارا ان کا رول تھا. تو میں یہی پیغام بھی میرا یہی ہے کہ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے, فیملی امپاورمنٹ کی بات ہے, بچوں کی آگے پازیٹیو پیرنٹنگ تربیت کی بات ہے, وہ ساری چیز اس ایک چیز سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہو تو اسپاؤس ایک دوسرے کی عزت کریں, دونوں. بالکل. جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو وہ ان کی خامیوں کو کرٹیکلی نہیں دیکھیں گے, بلکہ انہیں دیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں, خامیاں ہیں, ہوتی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گی. تو وہ جب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, تو وہ پازیٹیو انرجی بنے گی, اسی میں سے بچے بھی آگے ٹھیک ہوں گے, اسی میں سے آگے وہ باتیں چلیں گی. تو امپاورمنٹ جو ویمن امپاورمنٹ ہے, مردوں کو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ پہلے باپ, پھر بھائی, پھر بیٹا, پھر ہسبینڈ, یہ جو 3-4 چیزیں ہیں, جو ہسبینڈ کے بعد پھر بیٹا آتا ہے, تو ان چاروں رولوں میں مرد کو چاہیے کہ وہ خواتین کو امپاور کریں, ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, ان کو غلطی کرنے دیں, اور غلطی ہو جائے تو اسے کہ نو پرابلم, آئندہ نہ کرنا. تو جب یہ 0 ایرر سنڈروم نہیں ہوگا, اور جب جو میل ہیں وہ اپنی خواتین کے پیچھے کھڑے ہو کے انہیں اعتماد دیں گے, اور اسی طرح ایز اے باپ کی حیثیت سے, پہلے خاوند کی حیثیت سے میں نے بیگم کو اعتماد دیا اور اسے کہا کہ تم ذمہ دارے جیسا ٹف ٹائم جو ہے وہ خود کرو, انڈیپینڈنٹ کرو, خود گاڑی چلاؤ, خود آؤ جاؤ, نقصان مال کا ہو جائے تو کوئی بات نہیں. تو پھر بچوں کو, بیٹی کو, عرفہ کو یہ کہا کہ جو اس نے کرنا کرو, اس کے لیے مجھے اپنی جائیداد بیچنی پڑی, کوئی بات نہیں. بچوں کی تعلیم اچھی, لیکن اس میں اقبالیات, اس میں فوک وزڈم, اس نے باپ دادا کے رسم و رواج, یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اگلی نسل ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط سٹیٹمنٹ, غلط کہتے ہیں. ہم ٹھیک نہیں, ہم اگر اگلی نسل کو یہ نہیں بتائیں گے, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں گزاریں گے, ان کو بیڈ ٹائم سٹوریز نہیں سنائیں گے, ان کو قصص القرآن نہیں سنائیں گے, تو پھر ان کے اندر تو ویکیوم ہے, ویکیوم کے تو پھر ہر طرف سے چیزیں آئیں گی. تو اگر ہم خود ماں باپ کی حیثیت سے, ایلڈرز کی حیثیت سے ان کے ساتھ وہی کچھ کریں جو ہمارے ان پڑھ ماں باپ نے کیا یا لیس پڑھے لکھے ماں باپ نے کیا, تو انہوں نے کوالٹی ٹائم گزارا, سمینہ نے کوالٹی ٹائم عرفہ کے ساتھ گزارا, تو وہ ایویڈنٹ ہے. تو جو بھی ماں ٹائم گزارے گی, جو باپ انویسٹ کرے گا ٹائم ریسورسز اس پہ, تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ضرور ملے گا. اچھا, ہماری جو ینگ یوتھ ہے, میں ہوں یا آنے والی جو نسل ہے, ایز اے پیرنٹس آپ دونوں ایک میسج جو ان کو دینا چاہیں. بادب بانسی, اپنے بڑوں کا ادب کریں. بالکل. اور اگر وہ آپ کو اپنی عقل کے مطابق یا آپ کی ریلیونس کے مطابق وہ بات ٹھیک نہیں بھی لگ رہی, تو جب آپ صرف اس نیت کے ساتھ اپنے بڑے کا کہا مان لیں گے
تو اللہ اس کے پیچھے اپنی رضا اور اپنی برکت ڈال دے گا. بالکل ایسے ہی. تو بس یہی ہے کہ جی بڑوں کی عزت کریں, ان کو ریلیونٹ رکھیں, ان کو مرنے سے پہلے نہ مرنے دیں, نہ مرنے دیں. کیونکہ مرنے سے پہلے بزرگ اس وقت مر جاتے ہیں جب وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ.